बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टू यू के साथ हाजिर हैं। कुछ सी पैक के हवाले से, फिर सिंध हुकूमत का एक मंसूबा और उसके हवाले से कुछ अफवाहें, उसकी हकीकत, और फिर हुकूमत जो है पार्लियामेंट में एक नई कानून साजी करने जा रही। कल का दिन फिर बड़ा अहम, उसके हवाले से भी आपको कुछ बताएंगे। जेल इस्लाहात की एक ज़ैली कमेटी में सानिया 9 मई में मुलव्वस एक खातून खदीजा शाह की मौजूदगी सोशल मीडिया पे बड़ी इसकी लेदे हो रही है, उस पर भी बात जो है वो करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि जो तहरीक इंसाफ के अंदर की सियासत है, उससे इमरान खान की परेशानी मुसलसल जो है वो बढ़ रही है, और वो इस हद तक बढ़ गई कि खान साहब जो हैं वो बुशरा बीबी को भी इस सियासत में झोंकने के लिए अब तैयार नहीं हैं। फिर इंतज़ार पंजोथा जो इमरान खान के वकील हैं, अगवाकारों ने उन्हें छोड़ दिया, उन पर तशद्दुद किया गया, 2 करोड़ रुपया उनसे तावान मांगा गया, हसन अब्दाल के करीब पुलिस मुकाबला हुआ, अगवाकार उनको गाड़ी में छोड़ के चले गए, उनके हाथ और पांव बंधे हुए थे। फिलहाल तो वो जो बयान है उनका अपना बयान, उसी के ऊपर ही इंहिसार करना पड़ेगा कि उन्होंने कहा कि उनको तावान की गरज से अगवा किया गया था, होश व हवास में नहीं लगते थे, तशद्दुद किया गया, मारा गया उनको। फिलहाल तो उनका जो बयान सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं और वो सोशल मीडिया पे भी ज़ेर बहस हैं कि ये अगर अगवा किए गए थे तो फिर अटारनी जनरल ने जो यकीन दहानियाँ करवाई वो किस तरह करवा दी, कितने दिनों में बाजियाब हो जाएंगे, क्या अगवाकारों का 2 करोड़ रुपए का जो तावान का मुतालबा था वो तस्लीम किया गया, तो वो तावान क्या दिया गया, नहीं दिया गया। ये कहानी जो है वो ज़ाहिर है इसकी तफ्तीश होगी, तहकीक होगी और उनके बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे, तो चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने जो है वो आ जाएंगी, ये हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। लेकिन जो बात मैं करने लगा हूँ, क्योंकि एक मखसूस तबके का, मखसूस सियासी जमात का, और वो मुखालफिन जो कि पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते, पाकिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़ हैं, हमेशा प्रोपगंडा करते हैं सियासी मकासद के लिए, मैं उस हवाले से बात करना चाहूँगा। देखिए, चीन पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, हमसाया मुल्क है, सी पैक में सरमायाकारी कर रहा है, सी पैक के तहत मुख्तलिफ मनसूबे चल रहे हैं। गुज़श्ता दिनों एक तकरीब में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से एक बात की, फिर चीनी सफ़ीर ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से बात की, उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया, और फिर ये ख़बरें आना शुरू हो गईं कि जनाब जो चीन है उसने सी पैक के अंदर जो काम है वो बंद कर दिया उसके इंजीनियर्स ने, और उनको वापस बुलाया जा रहा है। ये सोशल मीडिया पे भी आ गया और इसके ऊपर वो बातें भी हो गई। वो तो हमारे सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने कल से चीन के दौरे पर जाना था, लेकिन उनका पाँव फ्रैक्चर हो गया, उनका दौरा मुलतवी होना पड़ा, अदरवाइज तो ऐसी कोई बात नहीं। तो वो इस वजह से वो नहीं जा रहे, तो वरना तो उनकी वहाँ पे सदर शी जिनपिंग और दीगर आला चीनी हुकाम के साथ मुलाकातें तय थीं। तो ये दो तरफा जो ताल्लुकात हैं पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से, जो ये अफवाहें हैं कि चीनी इंजीनियर्स सी पैक के मंसूबे छोड़कर जा रहे हैं, कतई तौर पर बेबुनियाद हैं।
متعلقہ اداروں سے بات ہوئی، چینی سفارتخانے کے حکام سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اس قسم کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہے۔ وہ تو بلکہ حیران تھے اور افسوس کا بھی اظہار کر رہے تھے کہ پاک چین تعلقات جو ہیں وہ اتنے جو ہیں وہ نرم نہیں ہیں، کہ اتنے وہ سستے بھی نہیں ہیں اور اتنے وہ معمولی بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے وہ تعلقات میں کوئی دراڑ آ سکے۔ یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں کہ شہد سے میٹھی دوستی ہے، ہمالیہ سے بلند ہے، تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ باتوں کی حد تک نہیں ہے، حقیقت میں بھی ایسا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کچھ جو ہے وہ اگر کسی چیز کے اوپر کوئی اختلاف رائے ہوتا ہے تو اس کو مل بیٹھ کے وہ حل کر لیا جاتا ہے، لیکن نہ تو چین کے مختلف جو انجینئرز سی پیک کے منصوبوں پہ کام کر رہے ہیں، نہ وہ واپس جا رہے ہیں، نہ جو ہے وہ سی پیک 2 جو ہے جس پہ کام شروع ہونے جا رہا ہے اس کو ختم کیا گیا ہے، نہ ہی جو ہے وہ سی پیک کی سیکیورٹی یا چینی انجینئرز کی جو سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے کوئی خدشات اس طرح کے بڑھ گئے ہیں کہ جو ہے وہ مشترکہ آپریشنز ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو تعاون ہے دو طرفہ، یہ اس حوالے سے وہ جاری رہے گا، اور چین کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیے گئے ہیں، جو معاہدے ہیں یا موجود ہیں، یا چین نے جو پاکستان کی مدد کی ہے یا کر رہا ہے، اس حوالے سے جو منصوبوں پہ کام جاری ہے وہ جاری و ساری رہے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اس کو بھی ذہن میں جو ہے وہ رکھنا چاہیے، اور یہ جو لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ دراڑ ڈالنے کی جو ایک ناکام کوشش کی جاتی ہے پاک چین تعلقات میں، یہ جو ہے وہ اس میں ان کو ناکامی جو ہے وہ ہوگی، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے جیل اصلاحات سے متعلق ایک اجلاس کیا لاہور میں، اور اس اجلاس میں حیرت انگیز طور پر وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور راحت چیمہ بھی موجود تھے، وہ جیل کاٹ کر آئے ہیں، اور خدیجہ شاہ بھی موجود تھے جو کہ سانحہ 9 مئی کے واقعات میں مبینہ طور پر ملوث ہیں، آج کل ضمانت پہ ہیں، تو وہ بھی اس میں موجود تھی۔ وہ جو تصاویر اور ویڈیو جاری ہوئی تو بڑی حیرانگی والی بات تھی، سوشل میڈیا پہ لیدے ہو گئی کہ اس خاتون کو کس طرح رکھا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ چیف جسٹس صاحب نے جیلوں کی حالت زار جاننے کے لیے ان دونوں لوگوں کو خاص طور پر اس میٹنگ میں بلایا گیا کہ جیلوں میں قیدی کس طرح رہتے ہیں، ان کی کیا مسائل ہیں، کیونکہ یہ خود قید کاٹ چکے ہیں۔ راحت چیمہ بھی، وہ ایل ڈی اے والا کیس آپ کو پتہ تو ہے، تو وہ پلاٹوں والا یہ، اور دوسرا انہوں نے کہا پھر وہ جو خدیجہ شاہ ہیں، سلمان شاہ کی عزیزہ ہیں جو سابق مشیر تھے، تو یہ انہوں نے کہا کہ ان کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ان سے جو خواتین کو مسائل ہیں وہاں پہ وہ بیان کریں، اور راحت چیمہ، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کوئی ایک ذیلی کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں ان کو بھی شامل کیا گیا، تو اس کے اوپر نون لیگ کے اور دیگر حلقوں کے جو لوگ ہیں بڑے سیکھپا ہیں کہ ایک ایسی خاتون کہ جس کو جو ہے وہ جو کہ سانحہ 9 مئی میں ملوث ہے، اس کو جو ہے وہ اتنی اہم ذمہ داری دے دینا، یہ کوئی ایک اچھا یا نیک شگون جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر بہت سے سوالات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں۔ اب یہ تھی اس کی وضاحت، تو لیکن اقدام اچھا ہے کہ چیف جسٹس صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جیلوں کی صورتحال بہتر۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر 6000 گنجائش ہے تو وہاں پہ 10,000 رکھے گئے ہیں، قیدی رکھے گئے ہیں، جہاں پہ 2000 گنجائش ہے وہاں پہ 8000 رکھے گئے ہیں، تو یہ اس کو بہتر کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ جیلوں میں گنجائش سے زیادہ جو ہے وہ قیدی موجود ہیں، لیکن اس کو اس کے ساتھ جوڑنا، اس کی بھی وضاحت جو ہے وہ آنا بہت ضروری ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ سندھ حکومت کا ایک اچھا اقدام تھا، یہ میں آج اس وجہ سے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ لیکن لوگ عوامی دلچسپی کی یہ کہ انہوں نے ورلڈ بینک کے تعاون سے 500 گھر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے بنا کر انہوں نے دیے، نواب شاہ میں بھی اور دیگر علاقوں میں بھی جہاں پہ سیلاب متاثرہ افراد ہیں، 2 کمروں کا وہ فلیٹ ہے، تو وہ انہوں نے پچھلے دنوں قرعہ اندازی ہوئی، بلاول بھٹو زرداری نے بھی وہ تقسیم کی ہے، تو سی ایم بھی موجود ہے۔ اچھا اقدام ہے، ہم اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ جو اصل غریب ہیں، جو اصل حقدار ہیں، ان تک یہ نہیں پہنچے، بلکہ ان کے شناختی کارڈ حاصل کر کے، ان کے شناختی غریبوں کے جو اصل حقدار تھے ان کے شناختی کارڈ لے کر وہ جناب وہ لے لیے گئے فلیٹ، اور اب ان کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور 62 افراد نے لے لیا وہاں پہ سندھ میں ہی۔ نواب شاہ کی بات میں خاص طور پر کر رہا ہوں، ایک شخص کے بارے میں کہا کہ اس نے 35 ایسے فلیٹ جو ہیں وہ لاٹ کرا لیے، اور ایک فلیٹ کی قیمت اگر 30 لاکھ بھی ہے یا 50 لاکھ ہے تو اس میں سے کتنا ہے حصہ وہ اس کو وہ جائے گا، یہ آپ اندازہ کریں، اور وہ اس غریب کو بیچارے کو 5-10 لاکھ دے کر وہ خاموش کر دیں گے، حالانکہ اس کو وہاں پہ وہ زمین چاہیے۔ تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ شکایات ہیں، یہ کچھ دوستوں کے ذریعے ہم تک پہنچیں،
تو میں نے کہا کہ اس بارے میں جو ہے وہ آپ کو لازمی طور پر سندھ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں مراد علی شاہ بلاول بھٹو زرداری، اچھا اقدام ہے، لیکن اس کے اندر جو یہ پلفریج ہوئی ہے، یہ جو الزامات آ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فنانسر تھے عام انتخابات میں، جن لوگوں نے پیسہ لگایا ان کے پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے اوپر، ان فنانسر کو یہ فلیٹس دیے گئے ہیں، لیکن کارڈ جو ہے وہ غریبوں کے استعمال ہوئے، یعنی کہ شناختی کارڈ لے لیا اور اس کے شناختی کارڈ کے اوپر جو ہے وہ جا کر وہ فلیٹ اس نے وہ کر لیا، اس کو دے دیا گیا، لیکن بعد میں جو ہے وہ آپ اس کو بیچ دیں، یعنی کہ وہ غریب آدمی اس کو بیچ دے اس شخص کو، یا اس کے نام کر دے، اسٹامپ کر دے، اٹارنی دے دے. تو یہ شکایات ہیں، تو امید ہے کہ اس کا بھی ازالہ کیا جائے گا اور اس کی تحقیقات جو ہیں وہ کی جائیں گی. یہ میں نے لفظ شکایات استعمال کیا ہے، اور اس کا اگر انکوائری ہو جائے، سندھ حکومت، سی ایم اور بلاول بھٹو زرداری صاحب متعلقہ جو وزیر ہیں، تو پتہ چل جائے نواب شاہ میں بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی جہاں پہ یہ ورلڈ بینک کے تعاون سے یہ غریب گھروں کے لیے یہ فلیٹ سے ان کا غلط استعمال جو ہے وہ نہ ہو. یہ ایک شکایت ہے، اس کا ازالہ، اور تاکہ حقداروں تک اگر آپ کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو غریب تک جو ہے وہ پہنچنا بھی جو ہے وہ چاہیے. باقی جناب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آگے ہیں، نیو یارک سے لندن واپس پہنچ گئے ہیں. آتے ہی جناب انہوں نے اپنی بیٹی کے حق میں اور اپنے بھائی کے حق میں بیانات دیے ہیں، ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا، ویل ڈن، بہت اچھا، کیری آن. تو وہ انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، پی آئی اے کو خریدنے کے لیے بھی میاں صاحب میدان میں آ گئے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے جی، اگر وہ پنجاب حکومت خریدتی ہے، ایئر پنجاب بناتی ہے اور وہ ایک منصوبہ ہے تو یہ میاں صاحب اس کو چلا سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ظاہر ہے جو کاروبار یہ کرتے رہے ہیں اس کو انہوں نے کامیاب کر کے دکھایا ہے. تو اگر یہ پی آئی اے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں، پنجاب حکومت خرید لے یا شریف فیملی خرید لے، تو اچھی بات ہے. پاکستان کی قومی ایئر لائن ہے، نیشنل فلیگ کیریئر ہے، تو اگر اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے. باقی ابھی میاں صاحب کی لندن واپسی ہوئی ہے، آئندہ چند دنوں میں یورپ کے دورے پہ نکل جائیں گے، مریم نواز بھی ساتھ ہوں گی، اس کے بعد پھر واپسی ہوگی. لیکن یہ دورے ایسے نہیں ہیں، ان دوروں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی دورے شورے چل رہے ہیں، کوئی نہ کوئی معاملات جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ جن کو ابھی چھپا کر رکھا گیا ہے، کیونکہ جن یورپی ممالک میں جا رہے ہیں مریم نواز اور نواز شریف، ان کے سفیر ان سے پہلے ہی رائے وین میں ملاقاتیں کر چکے ہیں، تمام شیڈول طے ہے، تمام ملاقاتیں طے ہیں، کن ایشوز پہ بات ہوگی وہ بھی طے ہے، لیکن چیزیں چھپنے والی نہیں. آنے والے دنوں میں یہ چیزیں سامنے جو ہیں وہ آ جائیں گی. تو یہ 3-4 آج موضوعات تھے، دو کہ آپ کے عوامی نوعیت کے موضوعات تھے، وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.